अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, वअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। आज के सबक का आगाज़ हम सूरा आल इमरान की आयत नंबर 153 से करते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ तुसइदूना, जब तुम चढ़ते थे, वला तलवूना, और ना मुड़ कर देखते थे, अला अहदिन, किसी को, वर रसूलु, और पैगंबर, यदऊकुम, तुम्हें पुकारते थे, फ़ी उख़राकुम, तुम्हारे पीछे से, फ़असाबकुम, फिर तुम्हें पहुँचाया, गम्मुम बिगम्मिन, गम के इवज़ गम, लिकैला, ताकि ना, तहज़नू, तुम गम करो, अला मा फ़ातकुम, उस पर जो तुमसे निकल गया, वला, और ना, मा असाबकुम, जो तुम्हें पेश आए, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, खबीरुन, बाखबर है, बिमा, उससे जो, तामलून, तुम करते हो। जब तुम दूर चले जाते थे और किसी को मुड़कर नहीं देखते थे और रसूल तुम्हारे पिछली जमात में तुम्हें बुला रहा था, तो उसने बदले में तुम्हें गम के साथ और गम दिया, ताकि तुम ना उस पर गमज़दा हो जो तुम्हारे हाथ से निकल गया, और ना उस पर जो तुम्हें मुसीबत पहुंची, और अल्लाह इसकी पूरी खबर रखने वाला है जो तुम करते थे। इज़ तुसइदूना, ये भागते हुए मुसलमानों की कैफियत का जिक्र है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी पिछली जमात में जो साबित कदम रही थी, तुम्हें पुकार रहे थे कि ए अल्लाह के बंदो, मेरी तरफ आओ, मैं यहाँ हूँ, मगर तुम दूर दौड़े जा रहे थे और किसी को ना मुड़ कर देखते थे, ना किसी की सुनते थे। पॉइंट नंबर 2 जो इस आयत में है, फ़असाबकुम गम्मम बिगम्मिन, यानी तुम्हारी कोताही के बदले में तुम्हें गम पर गम पहुंचाया। एक शिकस्त का गम और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह का सदमा, जो पहले गम से ज़्यादा सख्त था। बस बिगम्मिन के मानी अला गम्मिन है, और बाज़ ने बा को सबीयत के लिए माना है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मगमूम करने की वजह से तुम्हें गम पहुंचाया, मगर पहला मानी ज़्यादा सही है। लिकैला तहज़नू, यानी तुम्हें दोहरे गम में मुब्तला कर दिया है, ताकि ना तो तुम्हें माले गनीमत के हाथ से निकल जाने का गम हो, और ना ज़ख्मियों शहीद होने और शिकस्त का गम हो, क्योंकि मतवातर गम खसूसन बड़े गम के आने के साथ पहले गम हल्के हो जाते हैं और इंसान सख्तियाँ बर्दाश्त करने का आदी हो जाता है। उम्मा अंज़ला, फिर उसने उतारा, अलैकुम, तुम पर, मिन बअदिल गम्मी, गम के बाद, अमनतन, अमन, नुआसन, ऊँघ, यग़शा, ढांक लिया, ताइफतन, एक जमात, मिनकुम, तुम में से, व ताइफतुन, और एक जमात, क़द अहम्मतहुम, तहकीक उन्हें फिक्र पड़ी थी, अनफुसुहुम, अपनी जानों की, यज़ुन्नूना, वो गुमान करते थे, बिल्लाही, अल्लाह के बारे में, गैरल हक़्क़ि, बेहकीकत, ज़न्नल जाहिलियती, गुमान जाहिलियत वाला, यक़ूलूना, वो कहते थे, हल लना, क्या है हमारे लिए, मिनल अमरी, काम से, मिन शैइन, कुछ, कुल, तो आप कह दें, इन्नल अमरा, के बेशक काम, कुल्लुहु लिल्लाही, तमाम अल्लाह के लिए हैं, युख्फूना, वो छुपाते हैं, फ़ी अंफुसिहिम, अपने दिल में, मा ला युब्दूना, जो वो जाहिर नहीं करते, लका, आपके लिए, यक़ूलूना, वो कहते हैं, लौ काना, अगर होता, लना, हमारे लिए, मिनल अमरी, किसी काम से, शैउन, कुछ, मा उतिलना, हम ना मारे जाते, हा हुना, यहाँ पर, कुल, तो आप कह दें, लौ कुंतुम,
اگر تم ہوتے فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرز الذین ضرور نکل کھڑے ہوتے وہ لوگ، کتبہ لکھا تھا، علیہم القتل ان پر مارا جانا، الی مضاجعہم طرف اپنی قتل گاہوں کے، ولیبتلی اللہ اور تاکہ آزمائے اللہ تعالی، ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، ولیمحص اور تاکہ صاف کر دے، ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ اور اللہ تعالی، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور بید سینوں کے۔ پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر ایک امن نازل فرمایا، پھر ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہیں ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جہلیت کا گمان کر رہے تھے، کہتے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے بے شک معاملہ سب کا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے تھے جو تیرے لیے ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اور تاکہ اللہ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ ثم انزل علیکم ان پے در پے صدموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں موجود مسلمانوں پر اپنا خاص فضل فرمایا کہ ان پر اونگ مسلط کر دی جس سے انہیں امن و اطمینان حاصل ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پر اونگ چھا گئی جبکہ ہم احد کے دن اپنی صفوں میں کھڑے تھے، حالت یہ تھی کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گری جاتی تھی، میں اسے اٹھا لیتا تھا، وہ پھر گر جاتی تھی اور میں اسے پھر اٹھا لیتا تھا۔ بخاری التفسیر باب قولہ امنۃ نعاسا، حدیث 4572۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے احد کے دن اپنا سر بلند کیا اور لوگوں کو دیکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر شخص اونگ کی وجہ سے اپنے سر کو ڈھال کے نیچے جھکائے ہوئے ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا۔ ترمذی ابواب التفسیر باب ومن سورۃ آل عمران، حدیث نمبر 3006۔ وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اس سے مراد منافقین اور ضعیف ایمان والے مسلمان ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں انہیں تو اپنی جانوں ہی کی فکر تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں دوسرا گروہ منافقین کا تھا، انہیں اپنی جانوں کے سوا اور کوئی دوسری فکر نہ تھی۔ وہ قوم میں سب سے زیادہ بزدل، سب سے زیادہ مرعوب اور حق کی حمایت سے سب سے زیادہ گریز کرنے والے تھے۔ ترمذی ابواب التفسیر باب ومن سورۃ آل عمران، حدیث نمبر 3008۔ جو تیسرا پوائنٹ اس آیت میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ ظن الجاہلیہ یہ غیر الحق سے بدل ہے، یعنی وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ دین اسلام اور اس کے حاملین بس اب ہلاک ہو گئے، مسلمانوں کی کبھی مدد نہیں ہوگی اور یہ دعوت حق پروان نہیں چڑھے گی۔ چوتھا پوائنٹ جو اس آیت میں بیان ہوا ہے یقولون هل لنا من الامر من شیء، یہ جملہ یظنون سے بدل ہے اور من الامر سے مراد فتح و نصرت ہے، یعنی بالکل مایوسی کا اظہار کرنے لگے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں کبھی فتح بھی نصیب ہوگی اور کچھ ملے گا بھی۔ یا من الامر سے مراد معاملے کا فیصلہ ہے کہ اس معاملے میں ہماری بات تو مانی ہی نہیں گئی، ہمیں مجبوراً ساتھ دینا پڑا، ورنہ ہم تو شہر سے باہر نکل کر لڑنے کے حق میں نہیں تھے۔ بعض نے یہ معنی کیے ہیں کہ ہم تو مجبور محض ہیں، ہمارا تو کچھ بھی اختیار نہیں۔ پانچواں پوائنٹ جو اس پہ بیان ہوا ہے پوائنٹ نمبر 5 ما قتلنا ہاہنا،
مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی کہ شہر کے اندر رہ کر ہی جنگ لڑی جائے تو آج ہمارا یہ جانی نقصان نہ ہوتا، مگر ہماری کسی نے سنی نہیں۔ یہ بات یا تو ان منافقین نے کہی جو جنگ میں شریک تھے، جیسا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں معتب بن بشیر جو بنو عمر بن عوف سے تھا اس کی بات سن رہا تھا، جبکہ اونگ مجھے ڈھانپ رہی تھی۔ میں خواب کی طرح اس کی بات سن رہا تھا جب وہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ اسے ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں بھی حسن سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات ان منافقین نے کہی ہو جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ مدینہ لوٹ آئے تھے۔ اس صورت میں ہا ہنا یہاں کا اشارہ مدینہ کے قریب احد کی طرف ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 6 جو اس آیت میں بیان ہوا ہے، قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اس سے ان کے خیال کی تردید مقصود ہے، یعنی اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تب بھی جن لوگوں کی قسمت میں قتل ہونا لکھا جا چکا تھا وہ ضرور اپنے گھروں سے نکلتے اور جہاں اب مارے گئے ہیں وہیں مارے جاتے، کیونکہ اللہ کی تقدیر سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یہ جملہ محذوف کی علت ہے، یعنی جنگ احد میں جو کچھ ہوا اور جن حالات سے مسلمان دوچار ہوئے، اس سے کئی اور حکمتوں کے ساتھ مقصود یہ بھی تھا کہ تمہارے دلوں کی حالت ظاہر ہو جائے اور تمہارے دل وساوس سے پاک ہو جائے، یا یہ کہ منافقین کے دلوں کا نفاق باہر نکل آئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور احد کی لڑائی بگڑنے سے سارا بھانڈا پھوٹ گیا۔ ان الذین، بے شک جو لوگ تولوا پیٹ پھیریں گے، منکم تم میں سے، یوم التقی الجمعان جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، انما استزلهم الشیطان، در حقیقت ان کو پھسلا دیا شیطان نے، بعض کی وجہ سے، ما کسبوا جو انہوں نے کمایا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ اور البتہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، عنہم ان سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، حلیم تحمل والا۔ بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس دن پیٹ پھیریں گے جب دو جماعتیں بھیڑی، شیطان نے انہیں ان بعض اعمال ہی کی وجہ سے پھسلایا جو انہوں نے کیے تھے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ ان الذین تولوا، یعنی احد کے دن جو مسلمان میدان جنگ سے ہٹ گئے شیطان کے پھسلانے کے سبب ہٹے، مگر شیطان کو انہیں پھسلانے کا موقع انہی کے کچھ گزشتہ گناہوں کی وجہ سے ملا، جن میں سے بعض کا ایک گناہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی تھی۔ سلف سے مروی ہے کہ ایک نیک کام کرنے سے دوسرے نیک کام کی توفیق ملتی ہے اور ایک گناہ دوسرے گناہ کے ارتکاب کا سبب بنتا ہے۔ مقصد یہ کہ بعض مخلص مسلمان جو اس دن بھاگ کھڑے ہوئے وہ اس وجہ سے نہیں بھاگے کہ وہ اسلام سے پھر گئے تھے یا منافق تھے، بلکہ شامت نفس اور سیئات اعمال کی وجہ سے شیطان کو انہیں بہکانے کا موقع ملا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، ہم اپنے نفس کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ابن ماجہ النکاح باب خطبۃ النکاح، حدیث 1892 وصححہ البانی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نفس کا شر یا اعمال کی شامت کے ساتھ شیطان کا گمراہ کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 جو اس آیت میں بیان ہوا ہے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اس سے 3 آیات پہلے بھی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کہہ کر ان کے معافی کی نوید سنائی گئی ہے۔ اب پھر مزید اطمینان اور تسلی کے لیے دوبارہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، یعنی جو واقعی دل میں اخلاص رکھتے تھے ان کی توبہ اور معذرت کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب نہ ان پر کوئی گناہ ہے اور نہ کسی کو تان کا حق ہے۔
وما علینا الا البلاغ۔